अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन महफ़िल, नाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं रहमत रमज़ान हाफिज़ मोहम्मद उवैस अलीम कादरी के साथ। जी हाँ, एक बार फिर एक नया एपिसोड एक बार फिर आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, हमें बहुत पसंद करते हैं। आप लोग हमारी वीडियो को आगे शेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें आपकी ये मोहब्बतें, ये प्यार आपका बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। तो आपको पता है कि हमारे सेगमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह दीगर कसीर तादाद में आलिम दीन आ रहे हैं और वो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में रहनुमाई फरमा रहे हैं। आलिम दीन से हम जितने भी सवाल हैं या मुफ्ती साहब हमारे साथ होते हैं तो उनके ज़रिए सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाते हैं। तो ये इन लोगों का, हमारे बिलखुसूस आलिम दीन जो मुफ्ती साहब हैं, ये इन लोगों का बड़ा करम नवाजी है कि आप आते हैं और इतने मसरूफ वक्त के अंदर आप अपना वक्त दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा खैर अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ यकूम रमज़ान से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हम कंटिन्यू चल रहे हैं और आपको हर दफ़ा एक नया चेहरा, एक नई आवाज़ सुना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भी अल्लाह के करम से बड़ी तेज़ी से गुजरता हुआ चला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 17 रमज़ान मुबारक जंग बदर के हवाले से हम इसके ऊपर आज अल्लामा साहब से गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे जानेंगे कि जंग बदर क्या है और ये जंग बदर कब वाक़ई हुई, इसमें क्या क्या ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत सारी हमारी अवाम अहले सुन्नत ऐसी है कि जिनको इस बारे में नहीं पता। तो वो यकीन जाने कि अल्लामा साहब की ज़बानी बहुत सारे लोग इसको जान सकेंगे और बहुत सारी इल्म की बातें आप तक पहुंचेंगी। तो मेरे साथ जो इस प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद हैं, मैं बिन खुसूस हज़रत का तारुफ कराने से पहले अर्ज करता चलूं कि जितने भी नए आने वाले लोग हैं हमारे चैनल को आप लोग बिन खुसूस सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को आप ताकि बआसानी देख सकें। तो आइए अपने खुसूसी मेहमान गिरामी से आपका तारुफ करवाता हूँ। आप बिन खुसूस किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ शहजाद नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए आपसे तारुफ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसे हुजूर, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का, आप खैरियत से? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद आसिफ शहजाद नक्शबंदी साहब जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। तो आइए नाज़रीन अपने सवालों जवाब की तरफ सकते हैं, क्योंकि वक्त यकीनन बड़ी तेजी से गुजर रहा है और हर किसी का वक्त अपने लिए बड़ा कीमती है। हर कोई यकीन जाने अपने वक्त को बड़ा मैनेज करके टाइम को हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि रमजान में वैसी मसरूफियात ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे आलिम दीन जो मुफ्ती साहब हैं वो तरावी में मसरूफ है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हर किसी का वक्त नहीं मिल पाता, मगर ये मोहब्बत है, आपकी प्यार है जो आपने वक्त इनायत फरमाया। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा खैर अता फरमाए। तो आइए नाज़रीन अपने सवालों की तरफ मैं चलता हूँ और अल्लामा साहब से मैं सवालों के जवाब जानने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए नाज़रीन, मैं अल्लामा साहब मौजूद हैं, मैं आपकी नज़र सवाल करने लगा हूँ, क्योंकि जंग बदर के हवाले से रिलेटिव सवाल आए हैं। क्योंकि 17 रमज़ान को यही सवाल ज़्यादातर इंटरनेट पर और दीगर प्रोग्राम्स में ये गर्दिश करते हैं। तो मैं यही अल्लामा साहब से जानना चाहूंगा, हुजूर थोड़ा सा इस पर आप इरशाद फरमाइएगा कि जंग बदर क्या है और ये जंग बदर क्या है और इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मैं सबसे पहले आपका बेहद शाकिर हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस प्रोग्राम में बरकत अता फरमाए। आपने सवाल किया कि जंग बदर क्या है, इसके हवाले से थोड़ी गुफ्तगू फरमाएं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जंग बदर जो है, अब बदर यानी कि पहले हर्फ की फतह के साथ और दूसरे की सुकून के साथ, यानी कि यूं कहें कि पहले के जबर के साथ और दूसरे के सुकून के साथ, ये बदर है। तो अरब का एक रिवायत था कि अरब लोग जो है वो बदर यानी कि पानी के जो कुएं होते थे उनमें से एक मशहूर जो कुआं होता था उसको कहते थे, ठीक है ना, या जो कुआं खोदने वाला होता था
اس کو کہتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب جنگ بدر کیا ہے؟ جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے تاریخ میں، ٹھیک اور یہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں قائم ہوئی۔ ٹھیک ہے، بہت صحیح۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی ساز و سامان زیادہ نہیں تھا، اور جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی، یعنی کہ 313 یا 312 کا بھی قول ملتا ہے، جبکہ کفار جو تھے ان کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 1000 کے اس سے بھی زائد تھی، ابو تھی۔ صحیح۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ فتح عطا فرمائی۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اس وجہ سے اللہ تبارک، اب مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جو جنگ ہے وہ ساز و سامان سے نہیں بلکہ دل میں عشق مصطفیٰ ہو، تو تب یہ جنگ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرمائی۔ کیا بات ہے بھائی، بہت خوب، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، واہ۔ یہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا آج کل ہمارے جس طریقے سے ماحول چل رہا ہے، جی، آج اس وقت جنگ کی ضرورت ہے، بہت خوب۔ لیکن اس کے باوجود ہم نہیں کر رہے۔ ہوں، اب نبی پاک علیہ السلام امن کا درس، اگر امن کا درس ہم نے دینا ہے، صرف تسبیح پڑھنی ہے یا صرف جو ہے نا وہ باقی معاملات کرنے ہیں، تو امن کا درس اس وقت جب جنگ بدر کا موقع تھا، نبی پاک علیہ السلام کو آفر کی گئی تھی صحیح۔ کہ یہ مال ہے اور یہ افراد ہے، تو آپ کس چیز کو جو ہے نا اختیار کریں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت جس چیز کو اختیار کیا وہ افراد تھے، آپ نے مال کو اختیار نہیں کیا، حالانکہ وہ آسان تھا۔ اگر آپ مال کو اختیار کر لیتے تو یہ جنگ نہ ہوتی۔ یہ صحیح، بہت تو یہ جنگ بدر کا جو ہے نا پس منظر تھا کچھ۔ کیا بات ہے بھائی، دیکھا آپ نے کس خوبصورت انداز میں آپ جامع گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ نے پورا حوال جنگ بدر کا کس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا، یقین جانیے بڑی خوبصورت انداز میں آپ اس الفاظوں کو سجا رہے تھے کہ کس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، آپ کس طریقے سے جنگ بدر پہ گئے اور کیسے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح نصیب فرمائی۔ تو آئیے اپنے سوالوں کو اسی طریقے سے ہم آگے لے کے چلیں۔ تو بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، تو میں حضور اسی کے اندر ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یوم الفرقان کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے، اس پہ تھوڑی سی وضاحت فرمائیے آپ۔ یوم الفرقان کو یوم الفرقان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب مکہ سے ہجرت کی، ٹھیک ہے، تو ہجرت سے پہلے کفار مکہ پر یہ بات واضح ہو چکی تھی، یعنی کہ ظاہر ہو چکی تھی کہ یہ جو افراد ہیں، یعنی جو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ حق ہے، اور ہم جو ہے نا وہ حق پر نہیں ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت حق جو ہے نا وہ واضح طور پر کھل کر سامنے نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت جب نبی پاک علیہ السلام آپ نے ہجرت کی، تو ہجرت کر کے جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کو ایک اطلاع دی گئی۔ اطلاع کیا دی گئی؟ اطلاع یہ دی گئی کہ آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک مال ہے، دوسرا افراد ہے، صحیح، اور آپ کو یہ کہا گیا کہ کفار مکہ قریش یعنی کہ آ رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ ساز و سامان کے ساتھ ہے، اور وہ جو ان کا مال ہے وہ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ صحیح، تو جب یہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہاں سے صحابہ کرام کو جب یہ بات پتہ چلی تو صحابہ کرام سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مشورہ کیا ان سے، تو پھر نبی پاک علیہ السلام مقام میں روحہ کے پر پہنچے، تو وہاں پہنچ کر آپ نے سارا جو ہے وہ نظام وہاں کا درست کیا، اور اس کے بعد اپنے آدمیوں کو جنگ بدر میں اتارا۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت جو جن کو آپ علیہ السلام نے اتارا وہ 3 افراد تھے۔ صحیح، ایک ان میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے حضرت عبیدہ بن حارث تھے، اور تیسرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ واہ، تو جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، اور آپ کی چونکہ سرپرستی کر رہے تھے، آپ کے قائد تھے، آپ کے رہنما تھے، تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی جو ظاہری نظر تھی وہ ان صحابہ کرام پر تھی کہ کس طریقے سے
یہ کمزور ہیں اور تعداد میں بھی کم ہیں، لیکن اس کے باوجود جوش و جذبہ کیسا ہے کہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے میدان میں جو ہے نا وہ آ رہے ہیں. تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری نظر جو تھی وہ اویس بھائی صحابہ کرام پر تھی، لیکن جو آپ کے دل کی نظر تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ تھی. سبحان اللہ. یہ جنگ بدر کا جو ہے نا وہ ایک مختصر سا واقعہ ہے تو جو جس وجہ سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی. صحیح، بہت خوب. دیکھا آپ نے ناظرین، کتنے ہی خوبصورت انداز میں آپ سوالوں کے جواب عنایت فرما رہے ہیں، اور یہ ضرور ہمارے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے علم کی، تو یہ علامہ صاحب کی زبانی ہم الحمدللہ ہمیں جاننے کو ملتی ہیں، اور یہ بالخصوص ہمارے سیگمنٹ کی بدولت ایسا ہو رہا ہے. آپ کو جنگ بدر کے حوالے سے بھی بہت ساری ایسی علمی معلومات مل رہی ہے کہ جس سے آپ لوگ محروم تھے، جو آپ کو نہیں پتا تھی. یہ ہمارے بالخصوص میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ یہ چیزیں ہمارے ناظرین کو ہم تک آپ پہنچا رہے ہیں. تو آئیے اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں. تو دیکھا آپ نے کتنی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، اور آپ اس کو بڑی ہی دلچسپ کے ساتھ اور بڑی ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں. الحمدللہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے اور بتایا بھی ہے. میں اگلے سوال کی طرف چلوں گا اور اس کے اوپر تھوڑی سی رہنمائی چاہوں گا کہ جنگ بدر الحمدللہ ہوئی اور اس کو مسلمانوں نے فتح بھی کر لیا. تو اس جنگ بدر کے فتح ہونے کے بعد ایسا کیا ہوا، یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے آپ. امام ابو یعلا اپنی مسند میں جید حدیث سے روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی مسند ابو یعلا میں حدیث مبارکہ ایک کوٹ کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام یعنی جنگ جب ختم ہو گئی، جنگ بدر ختم ہو گئی، فتح حاصل ہو گئی، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام وہاں سے آگے اور صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے. تو جب نماز پڑھا رہے تھے تو جبریل امین چلے گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو، ملائکہ کو مدد کے لیے پھر بھیجا تھا. تو اس وقت جب جبریل امین چلے گئے تو جب پہنچے عرش پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل آ گئے ہو. ہاں جی رب العزت اے باری تعالیٰ آ گیا ہوں. کہا کہ میرے محبوب سے اجازت لے کر آئے ہو. تو جبریل امین نے کہا کہ اے باری تعالیٰ جنگ کے لیے گیا تھا، جنگ ختم ہو گئی، اب نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو میں آ گیا. کہا کہ نہیں، جاؤ جس کے لیے گئے تھے اس سے اجازت لے کر آؤ. اگر وہ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کے ساتھ رہنا. تو نبی پاک علیہ السلام، اب وہ جبریل واپس آ رہے ہیں، اب نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں. جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خیریت تھی، آپ نماز میں مسکرا رہے تھے. اب دیکھیں کہ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ اب ایک بندہ امام نماز پڑھا رہا ہو، اب مقتدی پیچھے کھڑے ہو، تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ آگے امام مسکرا رہا ہے یا امام کیا کر رہے ہیں؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرات صحابہ کرام کی جو نماز ہوتی تھی وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا معراج ہوتا تھا، یعنی کہ آپ کی زیارت ہوتی تھی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں میں مسکرایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جبریل امین جب مدد کے لیے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مدد کے لیے بھیجا، پھر وہ واپس چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جبریل میرے محبوب سے اجازت لے کر آئے ہو. تو جبریل نے کہا کہ نہیں باری تعالیٰ اجازت نہیں لے کے آیا، کیونکہ محبوب نماز میں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جاؤ میرے محبوب سے اجازت لے کر آؤ. تو میں ہنسا اور مسکرایا اس بات پر کیونکہ جبریل امین کی وہ کیفیت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی. اب سبحان اللہ، اب دیکھیے کہ اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، اب محبوب نے بتایا کہ رب کو اپنے محبوب کے ساتھ کس قدر محبت ہے. بالکل، بہت یہ کس قدر محبت ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. کیا بات ہے. دیکھا آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور جنگ بدر کے حوالے سے آپ نے بہت خوب علم کی باتیں اور بہت زیادہ آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مزید ہم پر اپنی کرم نوازیوں کی نزول فرمائے
اور ہمیں اسی طریقے سے یہ علم کی باتیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھا آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں گفتگو چل رہی تھی اور جنگ بدر کے حوالے سے بہت کچھ بھی ہمیں جاننے کو اور سیکھنے کو ملا علامہ صاحب کے ذریعے۔ تو میں آخری میں ہمارے جتنے بھی علماء کرام آ رہے ہیں تو وہ ہمارے ناظرین تک کوئی میسیج کوئی پیغام پہنچا رہے ہیں۔ الحمدللہ رمضان بھی بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج کوئی پیغام آپ بھی عنایت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ عشرہ مغفرت ہمارے درمیان رواں دواں ہے اور اس کے 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں اور یہ عشرہ ختم ہو جائے گا، ہم سے رخصت ہو جائے گا، تو آگے عشرہ نجات شروع ہو جائے گا۔ تو اب جب عشرہ نجات شروع ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلا عشرہ رحمت تھا تو اب عشرہ نجات میں رحمت نہیں ہوگی، یا دوسرے عشرے میں مغفرت تھی تو اس کا مطلب ہے تیسرے عشرے میں مغفرت نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عشرہ نجات شروع ہوگا تو اس میں رحمت بھی ہوگی، مغفرت بھی ہوگی اور نجات بھی ہوگی، گویا کہ تینوں چیزیں ہوں گی آپ کے لیے۔ ہاں کیا بات۔ تو عشرہ نجات جو ہے اس کے آخری 10 دن ہوتے ہیں، اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت تو اعتکاف کی 3 جو ہے نا وہ قسمیں ہیں۔ صحیح۔ ایک اعتکاف جو ہے وہ سنت ہے، صحیح، اور دوسرا اعتکاف جو ہے وہ نفل ہے، صحیح، اور تیسرا اعتکاف جو ہے نا وہ نظر کا ہے، یعنی کہ آپ کو نظر مانتے ہیں تو اس چیز کا اعتکاف ہے۔ تو نفلی اعتکاف تو یہ ہے کہ آپ جب بھی مسجد میں جائیں اعتکاف کی نیت کر لیں، نماز پڑھنے کے لیے جائیں یا جس طریقے سے کوئی عبادت ریاضت کرتے ہیں تو اس وقت اعتکاف کی نیت کر لیں تو یہ آپ کا نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد نظر کا اعتکاف کیا ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر یہ کہا کہ یار میرا فلاں اللہ کرے فلاں کام ہو جائے تو جو ہے نا میں اعتکاف بیٹھوں گا اتنے دن کے لیے، تو یہ دوسری قسم ہوگی اعتکاف کی۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے اور وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی فضیلت اس قدر بیان کی گئی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اللہ تبارک و تعالی اسے مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ۔ اب یہ ان بھائیوں کے لیے میرا میسج ہے کہ جو غریب ہیں، بظاہر تو غریب ہیں لیکن دل کے غریب نہ ہو نا، دل میں عشق مصطفیٰ تڑپ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ کے دل میں یہ چیز ہوگی اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اعتکاف بیٹھیں گے، اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ آپ اب جس طریقے سے ہمارے معاملات حالات خراب ہو جاتے ہیں تو ہر آئے دن کسی نہ کسی چیز کا دھرنا ہوتا ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارا یعنی کہ طرح طرح کی یعنی کہ وہ ایک معاملات ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم جو ہے نا ایک پرو پکنڈا ہوتا ہے ہمارا، ایک پلین ہوتا ہے کہ آج یہ مہنگائی کے خلاف یہ کرنا ہے، آج جو ہے نا فلاں چیز کے خلاف، تو گویا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دھرنا ہے کہ ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم اگرچہ گناہ گار ہیں، ہم اگرچہ سیاہکار ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن باری تعالیٰ تجھے تیری محبوبیت کا واسطہ، تجھے اس مہینے کا واسطہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو جب اس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں تو یقیناً میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور بندے کی جو اگر کوئی جائز حاجات ہوتی ہے، نیک حاجات، جس طریقے سے کوئی کہے کہ یار میری عمرے پہ جانے کی خواہش ہے لیکن اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دے تو یقیناً اس میں بندے کی خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں، حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ کتنی فضیلت ہے جو ہے نا وہ اس اعتکاف کی۔ تو دیکھا ناظرین، بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ میسج بھی پہنچا رہے تھے، تو یقیناً میں بے حد آپ کا شکر گزار ہوں آصف شہزاد نقشبندی صاحب کا کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو آ کے رونق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے نیکسٹ جتنے پروگرام آنے والے ہیں ان کو دیکھتے رہیے گا۔ آخری میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا میزبان حافظ محمد اویس علی قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔